बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है आफतज़दा नावल एपिसोड नंबर 14। बेहोश काशिफ समेत इस मचान पर पहुंचना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। ताहम 2-4 मिनट की सरतोड़ कोशिश के बाद मैंने कामयाबी हासिल की। ये मचान बांस की शाहों और घास फूस से बनाई गई थी। ज़मीन से इसकी बुलंदी 15-16 फीट से कम नहीं थी। ये कई जगह से टूटी हुई थी और इसे खतरनाक भी कहा जा सकता था। ताहम मैं और काशिफ मचान के निस्बतन महफूज गोशे में थे। अपनी सांसें दुरुस्त करने के बाद मैंने ध्यान से काशिफ को देखा और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। इस कोशिश में अभी मुझे 4 मिनट ही हुए थे कि एक नई आफत सामने आई। इस दरख्त पर गिरगिट की किस्म का कोई जानवर मौजूद था। उसकी तादाद दर्जनों में थी। वो शाहों पर हरकत कर रहा था और पत्तों में सरसरा रहा था। जल्द ही ऐसे ही कुछ चपकलानुमा जानवर मचान में पहुंचे। अगर वो सिर्फ यहीं तक रहते तो भी कोई बात न थी। वो बाकायदा जारहाना मूड में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मेरे पाँव पे काटा और इर्द गिर्द चकराने लगे। मैंने ऐसे ही 2-3 छिपकलू को रिवॉल्वर के दस्ते से जख्मी करके दर्द से नीचे फेंका तो उनकी योरश जरा कम हो गई, मगर हमारे इर्द गिर्द वो बस्तूर मौजूद रहे। अभी मैं इस आफत से पूरी तरह संभल भी न पाया था कि एक और तरह की तशवीश ने घेर लिया। मस्त जंगली हाथी की आवाज़, जो कुछ देर के लिए बिल्कुल मादूम हो गई थी, एक बार फिर इंतहाई बाईं जानिब से सुनाई देने लगी। आवाज़ का फासला काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन चूंकि हवा का रुख मेरी तरफ था लिहाजा आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही थी। कुछ देर बाद मेरा ये शक यकीन में बदलने लगा कि ये होशियार जंगली जानवर अब शुमाली रुख से मेरी तरफ बढ़ रहा है। गालिबन इस तरफ जंगल कम घना था और इसे किसी न किसी तरह आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिल रहा था। उसकी आवाज़ अब मुझे वाज़ेह सुनाई दे रही थी और मज़ीद वाज़ेह हो रही थी। ये बड़े कठिन लम्हे थे। एक तरफ दरख्त पर पाए जाने वाले नामानूस छिपकले अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे, दूसरी तरफ हाथी की चिंगारी करीब पहुंच रही थी। मेरे पांव पर जिस जगह 2 छिपकलों ने काटा था वहां जलन पैदा हो रही थी और खून भी रसना शुरू हो गया था। छिपकलों की जरर रसाई देखते हुए मैंने फैसला कर लिया था कि अब कोई छिपकला मचान के अंदर कूदा तो मैं इस पर फायर डालने से गुरेज नहीं करूंगा। मेरे हाथ में बांस की एक मजबूत शाख आई। मैं उस शाख की मदद से मोहम जो छिपकलू को खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहा था और ये कामयाब कोशिश थी। वैशी हाथी की चिंगारी बुलंदर होती चली गई और फिर चंद ही मिनट के बाद मैंने एक बार फिर उसे अपने मुकाबिल पाया। नीम तारीकी में मैंने ध्यान से उसे देखा और रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। एक अजीब सी पुरअसरारियत का एहसास उस हाथी के साथ वाबस्ता महसूस होने लगा। 2-4 मिनट तो ये दो हैकल जानवर मचान के इर्द गिर्द चकराता रहा। फिर अचानक उसका अंदाज बेहद जारहाना हुआ। उसने भागकर दरख्त के तने पर एक टक्कर रसीद की। ये टक्कर मेरे सफर से ज्यादा तहलका ही साबित हुई। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं सरकश लहरों पर उछलती हुई एक कश्ती पर मौजूद हूँ। अगर इसी तरह 2-3 बार मजीद हाथी के सर और उस तने का तसादम होता तो यकीनन बात थी कि मैं और काशिफ मचान से गिर पड़ते। हाथी की दूसरी टक्कर पहली से भी ज्यादा शदीद थी। मचान का एक हिस्सा टूटकर गिर गया और बेहोश काशिफ की टांगें नीचे लटकने लगी। इस तहलका हेज टकराव के नीचे में छिपकला नुमा जानवर भी न जाने कहाँ गायब हो गए थे। यूं लगता था कि पूरा दरख्त अपनी जी नफूस समेत सहम गया है। हाथी एक बार फिर निहायत खतरनाक अंदाज में पीछे हटा। यकीनन वो तीसरी बार दरख्त पर हमलावर होने का इरादा रखता था। मेरी छठी हिस्स गवाही देने लगी कि शायद इस मर्तबा दरख्त जड़ों से उखड़ जाए और अगर दरख्त ना भी उखड़ता तो मचान का गिरना तो यकीनी हो गया था। अचानक 2 बार तारीकी में शाई शाई की अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। हाथी की हलक से एक तवील कुरबनाक चिंगार निकली। मैंने उसके साए को बुरी तरह उछलते मचलते देखा। फिर दफातन उसने दरख्त से टकराने का इरादा मुलतवी किया और रुख मोड़कर मुखालिफ सिमत के दरख्तों में घुसता चला गया। उसके जिस्म से टकराकर शाहों और दरख्तों के टूटने की आवाज़ बड़ी वाज़ेह थी। मैं हैरानी से सब कुछ देख रहा था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि तारीकी से किसी ने इस शरकश जानवर पर हमला किया है। जल्द ही मेरा ये अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। मैंने दरख्तों में एक रोशनी को मुतहरिक देखा। गौर से देखने पर अंदाज़ा हुआ कि इस रोशनी बरदार शख्स के चेहरे पर मास्क है। ये शख्स इन्हीं लोगों में से था जो इससे पहले 1 से ज़ायद मरतबा हमारी खैर खाही कर चुके थे।
اس شخص کے ہاتھ میں جو روشنی نظر آ رہی تھی وہ در حقیقت ایک لیمپ تھا۔ اس شخص نے مقامی زبان میں کچھ کہا اور مجھے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا اور درخت سے نیچے اتر آیا۔ اس بلند قامت شخص کے ہاتھ میں ایک طاقتور ایرو گن تھی۔ مجھے سمجھنے میں دشواری نہ ہوئی کہ اس نے اسی ایرو گن سے بدمست ہاتھی کو نشانہ بنایا۔ یہ شخص ٹوٹی پھوٹی انگلش بول سکتا تھا۔ اس نے ہنگامی لہجے میں مجھے سمجھایا کہ میں اپنی ساتھی سمیت مچان سے نیچے اتر آؤں کیونکہ یہ جگہ میرے اور میرے ساتھی کے لیے قطعی غیر محفوظ ہے۔ اس شخص کا لہجہ ہمدردانہ اور خیر خواہی کا تھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے اس خیر خواہ کی بات مانوں۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد ہم کاشف کو مچان سے نیچے لے آئے۔ وہ شخص کاشف کو میرے کندھے سے اپنے کندھے پر لینا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ میں یہ بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ میرے مددگار کے ہر انداز سے ہر بات واضح تھی کہ وہ میرے اور کاشف کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہے۔ وہ ہمیں لے کر بھیگے ہوئے جنگل میں تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک مجھے درختوں کے اوپر تاریک ابر آلود آسمان پر ایک بار پھر وہی منحوس طویل آواز سنائی دی۔ یہ اس چکرے کی آواز تھی جو شاید میرے ساتھ ساتھ ہی پرواز کر رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ یہاں کوئی مقام ایسا نہیں جہاں میں اس پر اسرار پرندے کی نگاہ سے محفوظ رہ سکوں۔ وہ تیزی سے اٹھتا ہوا آگے نکل گیا، ایک بار پھر واپس آیا۔ اس کی آواز دور مشرق میں معدوم ہوتی چلی گئی۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنے محسن کے اس پرندے کا ذکر کروں، لیکن پھر خاموش رہنے میں عافیت سمجھی۔ ویسے ہی وہ بہت جلدی ہمیں نظر آتا اور یوں لگتا کہ جلد از جلد ہم دونوں کو کسی پناہ گاہ میں پہنچانا چاہتا ہے۔ قریباً 15 منٹ کے بعد ہم ایک چھوٹی سی کیبن میں بیٹھے تھے۔ کیبن صرف 10 فٹ کا ایک چھوٹی چھت والا کمرہ لگتا تھا۔ یہ کیبن دراصل ایک بہت پرانی اور زنگ آلود موٹر بوٹ کا حصہ تھا۔ یہ موٹر بوٹ نہ جانے کتنا عرصہ پہلے سمندر سے گھسیٹ کر یہاں لائی گئی تھی اور یہیں پڑی ہوئی تھی۔ اس کا ایک چوتھائی حصہ زمین میں دفن ہو چکا تھا اور اسے چاروں طرف سے درختوں اور گھاس پھوس نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس برستے موسم میں اور تاریک جنگل میں یہ موٹر بوٹ ہمارے لیے ایک بہترین پناہ گاہ تھی۔ میں نے لیمپ کی روشنی میں اطراف کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ ایک روشن دان تھا جس میں لکڑی لگا کر اسے بند کر دیا گیا تھا۔ ایک سنگ آلود دروازہ تھا۔ ہمارے اندر داخل ہوتے ہی ہمارے نامعلوم ہمدرد نے یہ دروازہ اچھی طرح بند کیا۔ میں نے کاشف کو نیچے لٹا دیا۔ اس کی بے ہوشی اب گہری نیند میں بدل چکی تھی اور یہ نیند بھی بیداری کی طرف آ رہی تھی۔ میں کاشف کی طرف سے پوری طرح مطمئن تھا۔ میں نے اس کے نتنوں سے بہتا ہوا خون صاف کیا، گیلے کپڑے سے اس کے چہرے کی صفائی کی اور سر کے نیچے تکیہ رکھ کر اسے نیم دراز کر دیا۔ اس کیبن سے باہر قریب ہی بیڑیوں کی دہشتناک آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ یہ آوازیں کبھی پاس آتی، کبھی دور چلی جاتی۔ میں نے ایک خاص بات نوٹ کی۔ ہمارے ہمدرد نے کیبن کا دروازہ اچھی طرح بند کرنے کے بعد اس کی نچلی درز کو ایک کپڑے کی مدد سے بند کر دیا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ کیڑے مکوڑے اندر داخل نہ ہو۔ میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بولا، دوست، میں تمہیں کسی خوف میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا، لیکن جن پر اسرار حالات سے تم گزر رہے ہو ان کا کچھ احساس تمہیں بھی ہوگا۔ دراصل اس وقت تم دونوں شدید خطرے میں ہو اور یہ خطرہ تمہیں انسانوں سے نہیں کسی اور چیز سے ہے۔ کیا تم اپنی بات کی وضاحت کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، دوست، تمہیں درپیش خطرے کا تعلق جانوروں سے ہے۔ اس وقت کوئی بھی جانور اپنی جبلت کے مطابق تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ آوازیں سن رہے ہو نا، یہ بیڑیے ہیں، لیکن ان میں کبھی ایک باریک تیز آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ یہ بیڑیے کی نہیں، جانتے ہو کس کی ہے؟ یہ گوکر کی آواز ہے۔ یہ شیر اور چیچے کے درمیانی نسل کا درندہ ہے۔ میں تمہاری بات کا مقصد سمجھا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ جانور اس وقت ہمارے طاقوں میں ہیں؟ حقیقت طلب ہوا کرتی ہے مگر اس کا بدل کوئی نہیں ہوتا۔ اچانک میں نے ایک منظر دیکھا اور بری طرح چونک گیا۔ دروازے کا نچلا حصہ جسے ہمدرد نے کپڑے سے بند کیا تھا میری نگاہوں کا مرکز تھا۔ میں نے دیکھا کہ درجنوں پاؤں والا ایک کریہا کن کھجورا کسی درز میں سے پھنسا کر نکلا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ میرا ہمدرد لپک کر آگے آیا۔ اس نے اپنے پاؤں سے اس کیڑے کو مسلا، پھر وہ دروازے کی نچلی درز کی طرف متوجہ ہوا اور ایک لکڑی سے کپڑے کو اچھی طرح درز کے اندر ٹھونسنے لگا۔ یہ سب کیا ہے دوست؟ میں نے اپنے ہمدرد سے پوچھا۔ یہ ساری شراک کی سحر کاری ہے۔ وہ اس جنگل میں تمہاری موجودگی سے آگاہ ہو چکا ہے اور اب تمہیں پکڑنا چاہتا ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو اپنے آدمی بھیج کر میرا گھیراؤ کر سکتا ہے۔ یہی تو انوکھی بات ہے دوست۔ بے شک شراک بہت با اختیار ہے، لیکن آج کچھ مجبوریاں اس کی راہ میں حائل ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ تم زمین اور چاند ستاروں کے اثرات کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ میرے ہمدرد نے پوچھا۔ نہیں، کچھ زیادہ نہیں۔ پھر تو تمہیں سمجھانے میں ذرا دشواری پیش آئے گی۔ تم کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ میرے ہمدرد نے گہری سانس لی اور بولا، آج چاند کی 15ویں تاریخ ہے۔
چاند اپنے پوری جوبن پر پہنچ کر زوال کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے۔ جب چاند کا زوال شروع ہوتا ہے اس کے بعد 24 پہر یعنی 3 دن تک شراق کی حاکمیت عادی رہ جاتی ہے۔ عادی حاکمیت کیا مطلب؟ اس جزیرے کے باشندوں میں برس ہاں برس سے یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ زوال کے پہلے 3 دنوں میں یہاں کا فرما رواں اپنے لوگوں کو کسی طرح کا کوئی حکم نہیں دے گا۔ اس کی حیثیت ایک عام انسان جیسی ہوگی۔ وہ کوئی حکم جاری کرے گا نہ اہم فیصلہ کرے گا۔ اگر ایسا کرے گا تو خود شدید آفات کا شکار ہو جائے گا۔ وہ کیا؟ جیسا کہ تم بھی جانتے ہو کہ شراق حیوانات کے ذہن میں داخل ہونے اور انہیں اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا ملکہ رکھتا ہے۔ اس کی صلاحیت اسے زوال کے 3 دنوں میں بھی متحرک رکھتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ زوال کے ان دنوں میں بھی اسے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ تم میری بات کو حقیقت سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولا، تم نے دیکھ لیا ہے کہ محل سے فرار ہونے کے بعد ابھی تک کسی نے تمہارا تعاقب نہیں کیا اور نہ آئندہ 3 دن تک تمہیں اس قسم کا کوئی خطرہ لاحق ہے۔ ہاں، جانوروں کی طرف سے محتاط رہنا۔ ایک بار پھر کچھ فاصلے سے اسی بدمست ہاتھی کی مدھم چنگاریں سنائی دینے لگی جو مسلسل میرا تعاقب کر رہا تھا۔ میرے ماسک پوش مؤثر نے بھی آوازیں سن لی تھی۔ مطمئن لہجے میں بولا، ان آوازوں کی طرف سے فکر مند ہونے کی تمہیں اب زیادہ ضرورت نہیں۔ ہم جہاں موجود ہیں یہاں چاروں طرف تناور اور گھنے درخت ہیں۔ درندہ جتنا مرضی سر پٹھے یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ویسے بھی یہ زخمی ہے، میرا چلایا ہوا ایک تیر یقیناً اس کی آنکھ میں لگا ہے۔ کیا میں تمہاری شکل دیکھ سکتا ہوں؟ وہ ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بولا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہماری شکل بھی ویسی ہوتی ہے جیسے عام بوگلیوں کی ہے۔ لمبے بال، کانوں میں بالیاں، ناک تھوڑی سی موٹی۔ کوئی علیحدہ بات نہیں ہم لوگوں میں۔ ایک اجنبی کے لیے اتنی خیر خواہی؟ میں نے پوچھا۔ یہ خیر خواہی اس لیے کہ ہمارا اور تمہارا دشمن ایک ہے۔ اس نے شراق کا نام تو نہیں لیا مگر اس کا انداز بتا رہا تھا کہ مطلب یہی ہے۔ میں نے کہا، میں نے کہیں سے سنا ہے کہ تم لوگ شراق کی بیوی معزز خاتون کاروبا کے قبیلے سے ہو۔ تم نے درست سنا اور ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ میں تمہیں کس نام سے پکار سکتا ہوں؟ تم مجھے شوش کہہ سکتے ہو۔ شوش ہماری زبان میں باغی کو کہتے ہیں۔ باہر سے بیڑیوں کی جو آوازیں آ رہی تھی وہ پہلے سے واضح ہو گئی۔ میرے خمدر شوش نے دوسری کہا تھا۔ میں کوگر کی نامانوس آواز بھی شامل تھی۔ وہ احتیاط سے باہر نکلا۔ میں نے دروازے کے نچلی درز میں پھر سے اچھی طرح کپڑا ٹھوس دیا۔ میرا ذہن ہلچل کا شکار تھا۔ میری نگاہیں سامنے کاشف کے چہرے پر تھی۔ کاشف کی آنکھیں بند تھی اور ایک نرتے سے پھر تھوڑا سا خون رسایا تھا۔ میں نے اپنے رومال سے خون صاف کیا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیا یہ وہی کاشف تھا جسے میں اپنے جسم کا حصہ سمجھتا تھا؟ یہ اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ مجھے گزرے دنوں کی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں رگنے والے چھوٹے چھوٹے شک بڑے بڑے سانپ بن کر میرے سامنے آ گئے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ کاشف اس دن سے آرزو کے چکر میں پڑ گیا ہو جس دن وہ اپنے باپ نے میرے ساتھ پہلی بار آرزو کے گھر میں گیا تھا اور بعد میں اس نے آنکھیں رچاتے ہوئے کہا، یار بھابھی تو زبردست ہے، بڑا اونچا ہاتھ مارا ہے تم نے۔ اس کے بعد سے ہی مجھے کاشف کچھ بدلا بدلا سا نظر آنے لگا۔ بہت سی باتیں ترتیب وار میرے ذہن میں آتی چلی گئی۔ پھر چند ہفتے پہلے کی وہ بات بھی ذہن میں آئی جو ایک پھانس کی طرح میرے دماغ میں چھپی ہوئی تھی۔ لانچ پر سورن اور پہلوان کی موت دیکھنے کے بعد ہم بھاگ کر ایک کنویں میں چھپے۔ صبح سویرے کاشف پیشاب کرنے کے لیے کنویں سے نکلا اور واپس نہیں آیا۔ میں بے چینی سے اس کا انتظار کرتا رہا اور پھر اچانک شراق کے کرندو نے کنویں پر ہلا بولا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اس وقت میری گرفتاری میں بھی کاشف کا ہاتھ ہو؟ میں جو سوچ رہا تھا تو میرا دماغ الجھ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے محل کے مہمان خانے میں کاشف کے ساتھ میری جو گفتگو ہوئی وہ بھی اس طویل زنجیر کا ایک حلقہ تھی۔ اچانک کاشف کسمسایا اور چند سیکنڈ کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ کچھ دیر تک خالی خالی نظروں سے در و دیوار دیکھتا رہا۔ پھر اس کی نگاہ میرے چہرے پہ مرکوز ہوئی اور وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایسا کرنے سے اس کے سر میں شدید ٹیس اٹھی اور اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ کتنی ہی دیر گمسم رہنے کے بعد وہ بولا، میں کہاں ہوں جلال؟ جنگل کے اندر ایک بہت بیکار سی جگہ پر۔ میرا خیال ہے تمہیں مہمان خانے میں اپنی شاندار خوابگاہ یاد آ رہی ہے۔ طنز مت کرو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں لیکن پہلے تو مجھے یہ پتا چلے کہ میں کہاں ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمارے درمیان کہنے سنے کو کچھ باقی نہیں رہا۔ ہو سکتا ہے کچھ باقی ہو، تم بہت غلط سوچ رہے ہو۔ مجھے بتاؤ ہم کہاں ہیں؟ میں پہلے تو خاموش رہا، پھر اس کے اصرار پر مختصر الفاظ میں اسے بتایا کہ محل کے مہمان خانے سے نکلنے کے بعد وہ کہاں پہنچا ہے۔ اس کے سر پر آنے والی گہری چوٹ کے سبب اس کے نتنے سے بار بار خون بہنے لگتا۔ وہ میری بات بڑے دھیان سے سنتا رہا۔
پھر اس نے گمبھیر لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے تمہارے دل میں میرے متعلق بہت سی بدگمانیاں ہوں گی۔ بدگمانیاں تو پہلے تھی کاشی، اب تو ساری دور ہو گئی ہیں۔ وہ یکٹک میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک دم ہاتھ بڑھائے اور میرا سر اپنے دونوں بازو میں جکڑ کر سینے سے لگایا۔ اس کا انداز اتنا غیر متوقع تھا کہ چند لمحے کے لیے میں حرکت تک نہیں کر سکا۔ وہ میرے سر کو چوم رہا تھا، میری گردن کو، میری پیشانی کو، اس کا سینہ ہچکیوں سے گر رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ بند کرو یہ تماشا، تمہاری یہ حرکتیں مجھے زہر لگ رہی ہیں۔ جواب میں وہ کچھ نہ بولا، بس اپنے ریشمی کرتے کی آستین میں اپنے آنسو جذب کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ 2-3 منٹ تک کیبن میں خاموشی طاری رہی، پھر اس نے سرخ اشک بار آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور اپنے نتنے سے خون پونچھ کر گمبھیر لہجے میں کہنا شروع کیا، مجھے معلوم تھا تم نے مجھ سے بدگمان ہو جانا ہے۔ میں تم سے شکوہ نہیں کروں گا، شاید تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کچھ کرتا جو تم نے کیا۔ اگر میرے پاس میں ہوتا تو شاید میں تمہارے سامنے اپنی صفائی بھی پیش نہ کرتا، سب کچھ اپنے دل میں رکھ لیا۔ تم مختصر بات کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ مختصر ہی کر رہا ہوں، شاید زیادہ وقت بھی نہیں ہمارے پاس۔ وہ چند لمحے سر جھکا کر مناسب الفاظ جمع کرتا رہا، پھر کہنے لگا، جلال، آج میں تمہارے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ ایبٹ آباد سے روانہ ہونے سے پہلے میں ایک بار آنٹی تابندہ کے مرشد شاہ جی سے ملا تھا۔ یہ ملاقات میں کیسے اور کیوں کر سکا یہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ بہرحال میں تمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ شاہ جی سے ملنا اور ان سے باتیں کرنا میرے لیے بہت بڑے انقلاب کا سبب بنا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں ایک بالکل مختلف ذہن کا آدمی رہا ہوں۔ فلسفہ، نفسیات اور روحانیت وغیرہ میرے نزدیک بے معنی لفظ تھے۔ اسی طرح جادو ٹونا، آسیب اور اس طرح کی دوسری باتوں پر بھی مجھے بالکل یقین نہ تھا۔ مگر اس دن ایبٹ آباد میں شاہ جی سے ملنے کے بعد اور 2-3 گھنٹے ان کی صحبت میں رہنے کے بعد میرے ذہن اور فکر میں ایک بڑی تبدیلی پیدا ہوئی۔ اس ماحول میں گزرے ہوئے چند گھنٹوں نے میرے برسوں کے نظریات کو بکھیر کے رکھ دیا۔ اس دن یوں تو شاہ جی سے بہت سی باتیں ہوئی، لیکن جو باتیں آرزو کو پیش آنے والے واقعات اور آرزو کی گمشدگی کے متعلق ہوئی وہ میرے لیے بے حد اہم تھی۔ اس دن شاہ جی نے مجھے واشکاف الفاظ میں بتایا کہ آرزو کسی نہایت طاقتور اور نامعلوم اثر کے گھیرے میں ہے۔ انہوں نے بڑی رازداری سے مجھے آگاہ کیا کہ وہ کئی دفعہ گہرے مراقبے میں گئے اور آرزو کی گمشدگی کے متعلق جاننے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی، بس کچھ دھندلے سے حاکے ہیں۔ انہوں نے کہا، جب میں مراقبے کی انتہا پر پہنچتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے ایک نامانوسا علاقہ آتا ہے، جیسے کوئی سمندری جزیرہ جس پر ناریل اور تار کے لمبے لمبے درخت ہیں۔ اس جزیرے کے درختوں کے نیچے گدمی اور سامنے رنگ کے لوگ گھوم پھر رہے ہیں۔ وہ حبشی نہیں، ان کی شکلیں ویسی ہیں جیسے مدراسیوں یا سری لنکا کے لوگوں کی ہوتی ہیں۔ میں آرزو کو انہی لوگوں کے درمیان دیکھتا ہوں۔ اس کے چہرے پر مجھے پریشانی اور بے بسی نظر آتی ہے۔ کبھی کبھی آرزو کے آس پاس مجھے لمبے بالوں والا ایک سخت گیر شخص بھی دکھائی دیتا ہے۔ اس کی شکل میں ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتا۔ اس کے چہرے کے چاروں طرف مجھے ایک سیاہ خالہ سا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ میں کسی میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع دیکھتا ہوں۔ یہ میدان اور یہ لوگ اسی جزیرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھے لوہے کے کچھ بند دروازے بھی نظر آتے ہیں اور ساتھ ہی دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ان دروازوں کے پیچھے جان نکالنے والا فرشتہ کسی انسان یا جانور کے روپ میں بند ہے۔ شاہ جی کی باتیں سننے کے بعد اور ان کے خیالات جاننے کے بعد نہ جانے کہ مجھے ایک دم یقین آیا کہ آرزو زندہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ آرزو کو ڈھونڈوں گا۔ شاہ جی کامل بزرگ ہیں، میرا اندازہ ہے کہ وہ ذہنوں کے اندر اٹھنے والے خیالات بھی بانپ لیتے ہیں۔ انہوں نے بوقت مجھ سے رخصت کیا۔ تم کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ اپنے ارادے سے میں کسی کو شریک نہ کرنا اور کسی پر ظاہر نہ کرنا، خاص طور سے اپنے دوست پر۔ اس نے بڑی مشکلوں سے خود کو کسی حد سنبھالا۔ اسے ایسی امید نہ دلانا جو بعد میں پوری نہ ہو۔ میں نے شاہ جی سے وعدہ کیا کہ جب تک مجھے کوئی ٹھوس بات نظر نہیں آ جائے گی میں ساری باتوں کو اپنے تک ہی رکھوں گا۔ کاشف نے تھوڑی دیر کے بعد ایک بار پھر اپنے نتنے سے بہنے والا خون پوچھا اور بولا، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا جلال تم اچھی طرح جانتے ہو۔ میں نے اپنی پلاننگ تم پر ظاہر نہیں ہونے دی، مگر سوچ وہی تھی جو میں شاہ جی کے حجرے سے لے کر چلا تھا۔ ہم انڈیا پہنچے، وہاں سے گھومتے گھماتے سری لنکا آئے۔ ہم خلیج بنگال اور ہند کے سمندر میں مختلف جزیروں پر بھٹکتے رہے ہیں، وہاں کے لوگوں سے ملتے رہے ہیں، معلومات اکٹھی کرتے رہے ہیں۔ بہرحال ہم جو بھی کچھ بھی کرتے رہے ہیں وہ در حقیقت صرف اور صرف آرزو کی تلاش کے سلسلے میں تھا۔ کئی بار جی میں آتی کہ سب کچھ تمہیں بتا دوں، مگر پھر شاہ جی کے الفاظ کانوں میں گونجتے لگتے۔ پھر میں سوچتا کہ شاید کوئی ایسا وقت آئے جب انہی ویران جزیروں پر بھٹکتے بھٹکتے میں تمہیں کوئی انتہائی خوشگوار سرپرائز دے سکوں۔ تم میری باتیں سن رہے ہو نا جلال؟ ہاں سن رہا ہوں، مگر اس کے بعد کیا ہوا کہ تم ایک دم اتنا بدل گئے، یہاں تک کہ میں کوشش کے باوجود فکرہ مکمل نہ کر سکا۔ وہ اطمینان سے بولا، ہاں جو کہنا چاہتے ہو کہو، میں کوئی اجنبی نہیں۔ تم اجنبی نہیں ہو، مگر کبھی کبھی اتنے اجنبی لگے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا
کیوں کیا تم نے یہ سب کچھ؟ اس کی ہونٹوں پر ایک غیر محسوس مسکراہٹ آئی۔ بولا پہلے سب کچھ سن لو پھر کوئی فیصلہ صادر کرنا۔ شاید تمہیں معلوم نہ ہو کہ میری کایا پلٹ چکی ہے۔ میں جو سرے سے روحانیت اور پر اسراریت کا منکر تھا اب بالکل برعکس ہو چکا ہوں۔ مجھے اب اندیکھی چیزوں پر یقین ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ اس دنیا میں بہت کچھ ایسا ہے جو انسانی عقل و دانش کے دائرے سے باہر ہے۔ اس جزیرے پر آنے کے 2 ہی دن کے بعد مجھے یقین ہوا کہ ہم اس پر اسرار سرزمین پر پہنچ چکے ہیں جس پر ایک مادرہ ذہن حکومت کرتا ہے اور جس کی تیز نظریں یہاں ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ آج میں تمہارے سامنے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ آج سے 1.5-2 ماہ پہلے جب تم کھو کے اندر سے گرفتار ہوئے تو اس گرفتاری میں میرا ہاتھ تھا۔ میری ہی اطلاع پر تمہیں شراک کے کارندوں نے پکڑا اور جرت سنگھ نامی قیدی کے ساتھ کوٹری میں بند کیا۔ اب تمہارے ذہن میں یہ سوال چیخ رہا ہوگا کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میرے یار اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہ کر تمہیں اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا جتنا تم سے دور رہ کر اور شراک کے قریب رہ کر پہنچا سکتا۔ میں نے تم سے بے وفائی کی لیکن یہ بے وفائی ہی میری وفا ہے شہزادے۔ اس کا گلا رند گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، اس کے بعد اس نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ اگلے آدھا پون گھنٹے میں اس نے جو کچھ مجھے بتایا وہ چشم حیرت ناک بھی تھا اور نہایت مدلل بھی تھا۔ اس نے جو کچھ کہا اس کا لب رباب کچھ اس طرح سے ہے۔ شراک اپنے غیر معمولی صلاحیتوں کی بدولت ہمارے جزیرے پر اترتے ہی بلکہ شاید اترنے سے پہلے ہی ہمارے بارے میں جان چکا تھا۔ جزیرے پر ہمارے اترنے کے 1 دن بعد تک شراک کی یہ خواہش تھی کہ ہم ڈر کر یہاں سے واپس چلے جائیں۔ اسے کاشف اور دیگر ساتھیوں سے اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا مجھ سے تھا۔ یہ بات اس کے علم میں تھی کہ میں آرزو کی محبت میں گرفتار ہوں اور آرزو بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ شروع میں اس نے ہمیں اپنی شعبدہ بازی سے خوفزدہ کر کے جزیرے سے بھگانے کی کوشش کی۔ سارے دسترخوان پر قوموں کا خونی حملہ اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ بعد میں جب ہم جزیرے میں موجود آبادی سے آگاہ ہوئے تو شراک نے ہمیں پکڑنے کا فیصلہ کیا، مگر ہم بھاگ لیے۔ پراتھا، اکبر خان، جولیا اور راجہ تو یکے بعد دیگرے پکڑے گئے، مگر ہم روپوش ہونے میں کامیاب رہے۔ شراک اس بات پر سخت پریشان تھا کہ سب سے اہم شخص یعنی میں روپوش ہونے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس موقع پر کاشف نے کوہ سے نکل کر مجھے زور آزمائش میں گرفتار کیا اور یوں شراک کی نگاہ وعدہ وفا کی حیثیت میں اختیار کر گئی۔ اس کے بعد کاشف نے اپنی ذہانت اور ہوشیاری سے شراک کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کی۔ اس نے اسلحے سازی میں مہارت حاصل کر رکھی تھی جس سے وہ اور زیادہ خوش ہوا۔ میں بڑی توجہ سے کاشف کی باتیں سن رہا تھا۔ بیچ میں نے چند ایک سوال بھی کیے۔ کاشف نے کہا میں یہاں شراک کے لیے ایک اور نہایت اہم کام بھی انجام دے رہا ہوں۔ حیرانی کی تو ہر بات ہو رہی ہے۔ وہ بولا تو میرا لباس اور میری ٹپ ٹاپ دیکھ رہے ہو، جانتے ہو یہ کس لیے ہے؟ جہاں اتنا کچھ بتایا یہ بھی بتاؤ۔ اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ یہ سب کچھ کاروبا کو ورگلانے کے نہایت خفیہ منصوبے کا حصہ ہے۔ ورگلانے کا منصوبہ؟ میرا خیال ہے کہ میں شروع سے بات بتاؤں گا تو تمہیں آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ ہاں کہو۔ تم نے اپنے قید خانے سے بھاگنے کے لیے گارڈ کی وردی پہنی اور ہو سکتا ہے کہ اس وردی کی جیب میں سگریٹ بھی موجود ہو۔ میں نے جیب ٹٹولی، سگریٹ تو موجود ہے مگر جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں دھوئیں کے گزرنے کا راستہ موجود نہیں۔ بہتر ہے کہ صبر کرو۔ اوکے ٹھیک ہے۔ وہ بولا۔ چند لمحے کے لیے اس کے پیشانی پر سوچ کی لکیریں ابھری، پھر وہ گہری سانس لے کر بولا جو معلومات مجھے اب تک حاصل ہوئی ہیں ان کے مطابق آج سے کوئی 30-35 سال پہلے اس جزیرے کا حاکم روبیل نام کا ایک شخص تھا۔ وہ خط درجے عیاش اور بدمش شخص تھا۔ خوبصورت عورت اس کی کمزوری تھی۔ نوحیس لڑکیوں سے لے کر جوان سال اور درمیانی عمر کی عورتوں تک کوئی بھی خوش شکل اس کی دستبرد سے محفوظ نہ تھی۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ ہر رات ایک نئی عورت کے ساتھ گزارتا۔ ممکن ہے کہ درست نہ ہو لیکن اس کی بو الحوثی اپنی مثال آپ تھی۔ جزیرے کے محل میں ایک بہت بڑا خرم اس نے آباد کر رکھا تھا اور اس میں ہر رنگ اور نسل کی لڑکیاں اور عورتیں موجود تھیں۔ روحانی پیشوا بات نے شراک کو اپنی مہان شکتی چند اہم شرائط کے ساتھ دی۔ اس کی شرط ایک یہ بھی تھی کہ جزیرے میں عورتوں کے حقوق کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کی جائے۔ جن دنوں عباد اور شراک مل کر عیاش روبیل سے اختیار چھیننے کی کوشش کر رہے تھے انہیں دنوں عباد کی قبول صورت بیٹی کاروبا سے شراک کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ عباد نے شراک کی نجی زندگی پر بھی کچھ پابندیاں عائد کی۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ بیوی کاروبا اور 2 عدد کنیزوں کے سوا کوئی چوتھی عورت کبھی شراک کی زندگی میں داخل نہ ہوگی۔ اس وقت تو شراک کو یہ شک منظور ہو گئی۔ ایک خوبصورت بیوی اس کی ملکیت تھی۔ اس کے علاوہ مقامی رواج کے مطابق وہ 2 خوش شکل جوان کنیزوں کی قربت سے بھی مستفید ہو سکتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا شراک میں یہ احساس بڑھتا گیا کہ ایک بااختیار حاکم ہونے کے باوجود اور نہایت رنگین ماحول میں رہنے کے باوجود صرف 3 عورتیں تک محدود رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال وہ اپنے عہد کے جال میں جکڑا ہوا تھا۔ وقت گزرتا گیا، واقعات اپنے راستوں پر آگے بڑھتے رہے۔
15-20 سال گزرے، شراق باہر کی دنیا کے بارے میں بہت کم جانتا تھا، لیکن جانتا تھا وہ اس کا تجسس بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ میرے ذہن میں جماکا ہوا مجھے آرزو کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ جب وہ فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی اپنے گھر والوں کے ساتھ انڈیا گئی تھی۔ انڈیا میں اس کی ایک والدہ کی ایک مسلمان سہیلی تھی جو دوپٹہ بدل کر بہن بنی ہوئی تھی۔ ان کے ہاں کسی کی شادی میں شرکت کے لیے انہیں انڈیا جانا پڑا۔ وہاں وہ لوگ 1 مہینے رہے۔ کس سوچ میں کھو گئے؟ کاشف نے پوچھا۔ بس یوں ہی ایک خیال آیا، تم جاری رکھو۔ شراق نے آگرے کے ان کھنڈرات میں آرزو کو دیکھنے کے فوراً بعد ہی اسے اپنے دل و دماغ کا روگ بنایا۔ وہ اپنی تمام تر غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے بہت دور رہتے ہوئے بھی ہر وقت اسے اپنی نگاہ میں رکھنے لگا۔ دوسرے لفظوں میں وہ ایک آسیب تھا جو آرزو کی بے خبری میں اس سے چمٹ گیا تھا۔ وہ پاکستان اور لاہور سے ہزاروں میل دور بحر ہند کے اس جزیرے میں بیٹھا آرزو کی ہر حرکت سے آگاہ رہتا۔ یہ باتیں ناقابل یقین لگتی ہیں مگر انہیں ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تمہاری کہی ہوئی بہت سی باتیں پرانی یاد آتی ہیں اور ان کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ کبھی تم لاہور کی گلیوں میں گھومنے والے ایک کتے کا ذکر کیا کرتے تھے اور میں تمہاری اس بات کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ میں نے کاشف کی بات قطع کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ شراق کی پراسرار قوت ہی آرزو کی شادی میں رکاوٹ بنی؟ یہ بات کم از کم میرے لیے اب پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے۔ اگر ایسی بات تھی تو شراق نے اپنی مہان شکتی اور لمبے ہاتھوں کا استعمال کیوں نہ کیا؟ آرزو کی زندگی میں آنے والے لڑکوں کو مارنے کی بجائے اسے جزیرے میں اٹھا کر کیوں نہ لے گیا؟ اب میں تمہیں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ میری معلومات کے مطابق شراق کی بیوی کاروبا اس معاملے میں پوری طرح آگاہ تھی۔ آرزو کے لیے شراق کی روز افزا دیوانگی دیکھ کر اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر شراق نے اس لڑکی کو اس جزیرے میں لانے کی کوشش کی تو ان کی ازدواجی زندگی کا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ شراق نے ہر وقت آرزو پر نگاہ تو رکھی مگر اسے جزیرے پر لانے کی کوشش نہ کی۔ جو وقت گزر رہا تھا شراق کی بیوی کاروبا اور دونوں کنیزیں اپنی کشش کھوتی جا رہی تھی۔ ان کا شباب ڈہ رہا تھا۔ دوسری طرف آرزو کے حوالے سے شراق کی آتش شوق تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ جب پیر شاہ جی کے منع کرنے کے باوجود آرزو کے والدین نے تیسری مرتبہ آرزو کا گھر بسانے کی کوشش کی تو شراق کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنی محبوبہ کو اپنے پاس لے آئے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ڈاکٹر رفیق کے پراسرار قتل کے بعد آرزو تھانے کچہری کے چکر میں پڑی ہوئی تھی۔ شراق نے اپنی پراسرار ذہنی قوتوں کو اس طرح استعمال کیا کہ آرزو کے دل و دماغ میں ایک آگ لگ گئی۔ کوئی نامعلوم کشش اپنے ہزاروں ہاتھوں سے اسے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ آرزو ایبٹ آباد کی ان منحوس پولیس چوکی سے غائب ہوئی۔ وہ وہاں سے ہزاروں میل دور اس جزیرے تک کیسے پہنچی؟ وہ خود کھینچتی چلی آئی یا اسے کسی طریقے سے پہنچایا گیا؟ اس بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں۔ بہرحال وہ یہاں پہنچی، اب تک یہاں ہے۔ شراق اپنی انگنت آنکھوں کے ذریعے ہر گھڑی اس پر نظر رکھے ہے۔ آرزو کو حاصل کرنے کا شراق کے سامنے بس ایک ہی راستہ ہے۔ شراق کسی کوشش کے بغیر کاروبا اس کے راستے سے ہٹ جائے۔ وہ تبھی موت مرے یا پھر اپنی رضا و رغبت سے شراق سے علیحدگی اختیار کر لے۔ تاہم شراق کے ارادے اٹل ہیں۔ اسی طرح 30-40 سال بھی گزر جائیں تو شراق آرزو کو آزاد نہیں کرے گا۔ لیکن کیوں؟ اس نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ شراق کی دلی تمنا پوری نہ ہو سکے۔ اس کے دل میں یہ خواہش چھپی ہے کہ کاروبا مجھ میں انوالو ہو جائے اور یہ بات اتنی زیادہ آگے بڑھے کہ ایک دن کاروبا خود ہی شراق کے راستے سے ہٹ جائے۔ مگر میں نے اب تک یہ تجربہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ کاروبا گمراہ عورت نہیں، وہ ایک 12 سالہ بچے کی ماں بھی ہے۔ اس بچے کو بلاہی شراق کی جگہ سنبھالنی ہے۔ وہ مجھ سے بے تکلف ضرور ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ بے تکلفی اور بڑھ جائے، مگر وہ ازدواجی رشتے کو مقدس سمجھتی ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ شراق صرف ایک ہی صورت میں کاروبا کو اپنے راستے سے ہٹا سکتا ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ وہ اسے قتل کروا ڈالے، لیکن اس صورت میں اسے شدید ترین نقصان اٹھانا پڑے گا۔ شراق کو 100% یقین ہے کہ اس صورت میں حیوانات پر حکم چلانے کی طاقت اس سے چھن جائے گی۔ میں کاشف کی باتیں بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ اس کی گفتگو نے میرے ذہن سے شک کے کئی جالے صاف کر دیے۔ مجھے معلوم تھا شہزادے تم یہ سوال کرنے والے ہو۔ کاشف نے تیزی سے میری بات کاٹی۔ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ جس وقت تم میری خوابگاہ میں داخل ہوئے عین اس وقت ان لوگوں کو تمہاری موجودگی کا پتہ چل گیا جو شراق نے میری حفاظت پر مامور رکھے ہیں۔ وہ لڑکیوں، کھڑکیوں اور دروازوں کی اور سے ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سن رہے تھے۔ ان مسئلے کرندوں کا انچارج ایک سری لنکن ہے اور وہ ہندی اردو سمجھتا ہے۔ اگر میں تم سے نارمل لہجے میں بات کرتا تو میرا وہ بہروپ ختم ہو کر رہ جاتا جو میں نے شراق کا اعتماد پانے کے لیے دھار رکھا ہے۔ کاشف دیر تک اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہا۔ اس کی باتوں میں سچائی کی جھلک تھی۔ آخر وہ میرا یار تھا۔ اس کے اندر سچ کو پرکھنا میرے لیے زیادہ مشکل نہ تھا۔ آخر میں اس نے جذباتی لہجے میں کہا، جلال میری ایک ہی سگی بہن ہے اور وہ عاطفہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ لندن رہتی ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔
لیکن اگر میں کہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں تو میں سمجھا نہیں. کبھی کبھی تم ذرا دیر سے سمجھتے ہو. اگر میں یہ کہوں کہ میری دو سگی بہنیں ہیں، ان میں ایک کا نام عاطفہ اور دوسری کا آرزو ہے، تو پھر میں حیرت سے اس کا چہرہ تکنے لگا. اس کی آنکھوں میں آنسو کی چمک تھی. وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، آرزو سے میرا خون کا رشتہ نہیں جلال، لیکن وہ میرے لیے ایک بہن کی حیثیت رکھتی ہے. نہ جانے مجھے کیا ہوا، میری آنکھوں میں آنسو کی نمی جاگ اٹھی. میں نے ہاتھ بڑھا کر ایک دم کاشف کو سینے سے لگایا. اس کیبن سے باہر اب یقیناً صبح کا اجالا پھیل چکا تھا، تاہم کیبن کے اندر صرف ایک ٹارچ کی روشنی تھی. وہ میرا ہاتھ تھام کر جوش سے بولا، اتنا عرصہ میں نے یہاں جھک نہیں ماری، کوئی کام کیا ہے؟ کچھ وضاحت کرو گے؟ وہ بولا، تمہیں معلوم ہی ہو گیا ہے کہ چاند کے زوال کی پہلی 3 راتیں اس جزیرے میں بالکل مختلف طریقے سے گزرتی ہیں. ان راتوں میں شراک انسانوں کی بجائے جانوروں سے کام لیتا ہے. یہ سلسلہ پورے 3 دن تک جاری رہتا ہے. کاشف کی یہ گفتگو میری بڑی توجہ سے سن رہا تھا. اچانک مجھے کیبن سے باہر ایک آہٹ سنائی دی. مجھے لگا شاید ہمارا ہمدرد شوش دستک دے رہا ہے. میں نے چند سیکنڈ انتظار کیا، پھر درز میں ٹھونسا گیا کپڑا بآہستگی نکالا اور دروازہ کھول دیا. باہر دن کی روشنی پھیل چکی تھی. دروازے کے سامنے کوئی کیڑا مکوڑا دکھائی نہ دیا، نہ ہی کسی جانور کی جھلک آئی. اچانک مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا. اس سے پہلے کہ میں پلٹتا، کوئی نرم لچکدار سی شے ایک دم مجھ سے لپٹ گئی. خدا کی پناہ، وہ ایک اسلحہ نما طویل سانپ تھا. اس نے بڑی تیزی سے میرے جسم کے گرد 2 بلٹ کھائے اور اپنا خوفناک منہ میرے چہرے کے سامنے لے آیا. یہ میری زندگی کا خوفناک ترین تجربہ تھا. میں نے پورا زور لگا رکھا تھا تاکہ سانپ کے دانت میرے جسم سے دور رہیں. اس کی آنکھیں ہیرے کی طرح چمک رہی تھی. اب میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. میں نے گاس میں دیوانہ وار ہاتھ چلا کر اپنا ریوالور ڈھونڈا. میرا دوسرا ہاتھ اسلحہ نما سانپ کے منہ کو بدصور مجھ سے دور رکھے تھا. میں نے موسی جانور کی آنکھوں کے درمیان نشانہ لیا اور ٹرائگر دبا کر اس کے سر کے چیترے اڑا دیے. سانپ کے بل یکلخت میرے جسم پر ڈھیلے پڑ گئے اور پھر خود ہی کھلتے چلے گئے. میں چیختا ہوا کاشف کی طرف بڑھا. اسے ڈسنے والا سانپ اس وقت تک اسے چھوڑ چکا تھا اور اب خود کو سمیٹ کر درد کی گھنی چھاؤں میں اوجھل ہو رہا تھا. کاشف، میں نے اسے دیوانہ وار جھنجھوڑا. نہایت زود اثر زہر بڑی صورت سے کاشف کو مفلوج کر رہا تھا. اس کے حلق سے خرخر کی آواز نکل سکی تھی. میری سمجھ میں اور کچھ تو نہیں آیا. میں نے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی سے پیوست کیے اور زہریلا خون چوس چوس کر زمین پر تھوکنے لگا. ساتھ ساتھ اسے واضح دے رہا تھا، جھنجھوڑ رہا تھا. پھر اسے زمین پہ لٹایا اور کیبن کی طرف لپکا. یہاں پانی موجود تھا، تھوڑا سا پانی پلایا. پھر میں کاشف کی طرف متوجہ ہوا. اس وقت تک وہ دم توڑ چکا تھا. اس کی خوبصورت آنکھیں تارا ہو گئی اور چہرہ نیلا پڑ گیا. جھاگ کے چھوٹے چھوٹے بلبلے اس کے ہانٹوں سے نکل رہے تھے. تم نہیں جا سکتے، میں جنونی انداز میں چیخا چلا جا رہا تھا. میں نے اس کے منہ سے منہ لگایا اور آخری کوشش کے طور پر اس کے سینے میں اپنا سانس داخل کرنے لگا. آخر سے جھنجھوڑتے جھنجھوڑتے چیختے چیختے میں تھک گیا. وہ مر چکا تھا، اپنی اور میری سلامتی کے تمام منصوبے سمیت. میں جنگل میں اس مقام کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں رات کو میں نے گاڑی چھوڑی تھی. ابھی میں اس جگہ سے اندازاً 2-3 فرلانگ دور ہی تھا کہ اچانک ایک شخص میرے سامنے آیا. اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا. وہ اکبر خان تھا. اس نے ایک بڑی چادر کی بکل مار رکھی تھی. اس نے مجھے شانوں سے تھامتے ہوئے کہا، تم کدھر چلا گیا تھا بردر؟ اب تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہا تھا. میں نے رندی ہوئی آواز میں اسے سارا کچھ بتایا. میں اکبر کو پیچھے ہٹاتا آگے بڑھ گیا. اکبر نے پھر لپک کر مجھے تھاما. تم کیا کرتا ہے بردر؟ آگے بڑا خطرہ ہے. شراک کے 3 کتوں اور 3 کرندوں کا لاشیں محل سے مل گیا ہے. اب وہ سارا حرامی لوگ پاگل کی طرح تمہیں ڈھونڈا پھر رہا ہے. میں نے زور لگا کر خود کو اکبر خان سے چھڑایا. نہیں اکبر بھائی، تم پیچھے ہٹ جاؤ. میں دوڑتے ہوئے انداز میں اس مکان کی طرف بڑھنے لگا. میں گاڑی میں بیٹھا اور ابھی تک درتوں میں پھنسی ہوئی تھی. اسے سٹارٹ کر کے میں نے ریورس کیا اور راستے پر آ گیا. چاروں نچار اکبر خان نے بھی میرے ساتھ نشست سنبھالی. چند منٹ کے بعد ہم آندھی کی رفتار سے بھوکالیوں کی وسیع بستی میں داخل ہو رہے تھے. میرے تیور دیکھنے کے بعد اکبر کے تیور بھی خطرناک ہو چکے تھے اور اب وہ سرتپا جنگجو پٹھان نظر آ رہا تھا. بستی میں ہمیں کوئی پہرے دار نظر نہیں آیا. ہوش آیا تو میں ایک چھوٹے سے کمرے میں تھا. مسئلے فرات نے میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے دے کر مجھے جگایا. میرے کانوں میں ایک نامانوس سا شور اٹھا. غور کیا تو ایسے لگا جیسے شور میں نے پہلے کہیں سنا ہے. کسی جگہ بے شمار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں تو ایسی ہی آواز ابھرتی ہے. اگلے 15-20 منٹ میرے بدترین اندیشے حقیقت کا روپ دھار گئے. میرے ساتھ وہی کچھ ہونے والا تھا جس کا تصور کرنا نہایت خوفناک تھا. لیکن عجیب بات تھی کہ سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود میرے دل و دماغ کی حالت اتنی بری نہ ہوئی جتنی ہونی چاہیے. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ کاشف کی ناگہانی موت کے غم سے میرے دل و دماغ میں مزید رنج و غم کی گنجائش ہی نہ رہنے. میرے جسم کے خنخر مسام میں ایک بھٹی دہک رہی تھی. جی چاہتا تھا کہ اس وقت شراک میرے سامنے آئے اور میں اس کے ہزارہاں ٹکڑے کر کے خود بھی ہزارہاں ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاؤں. تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں نے خود کو اس وسیع اور اس تماشا گاہ میں پایا جس کے بیچوں بیچ ایک گول جنگلے کے اندر رنگ سا بنا تھا اور ایک دیوار میں 4 منحوس دروازے تھے.
گریال نے کھیل تماشے شروع ہونے کا اعلان کیا۔ انسانوں اور جانوروں کی بازی گیری، مختلف کرتب اور مقابلے اس تماشے میں تھے۔ آخر میں نیم اوریاں بگالی لڑکیوں نے ٹیبلو کے انداز میں رقص کیا۔ پہلی بار ایک فربہ اندام قیدی کی تھی جس نے ایک دروازہ کھولا۔ دوسرا نمبر قیدی عورت کا تھا۔ اس کا رنگ ہلکی طرح سرد تھا۔ عورت کے بعد 3 اور قیدی جنگلے میں گئے اور ایک ماں کی زندگی لے کر واپس آ گئے۔ یہ بڑی انوکھی خواہش تھی۔ پیشواؤں اور مترجم حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ بہرحال ضابطے کے مطابق میری یہ خواہش شراک تک پہنچائی گئی۔ تھوڑے سے تذبذب اور تھوڑی سی تاہیر کے بعد شراک نے مجھے بلایا۔ ایک مسلح محافظ اور 3 ہونہار کتوں کے نرغے میں مجھے شراک تک پہنچایا گیا۔ میرے خط بڑی مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ بالآخر میں شراک کے سامنے پہنچا۔ اس کے پاؤں میں اس کا پالتو بھیڑیا بیٹھا تھا۔ میں نے بڑی عسکی سے کہا، میں محترم شراک سے رحم کی درخواست کرتا ہوں۔ تمہاری سزا تو بہت کڑی ہونی چاہیے۔ ہم تمہیں پھر بھی زندہ بچ نکلنے کا ایک چانس دے رہے ہیں۔ میں سزا کے سلسلے میں رحم کی درخواست نہیں کر رہا۔ میں آخری بار آرزو سے 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ تم 10 باتیں کہہ کر دیکھ لو، اس کا جواب وہی ہوگا جو کر رہا تھا۔ گویا آپ کی طرف سے اجازت ہے، اجازت ہے۔ میں آرزو کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ چند نشستیں چھوڑ کر بیٹھی تھی، بھاری بھرکم کپڑوں اور زیورات سے لندی پھندی، زیتون کی نازک سی شاخ پر جیسے بہت سے فولادی پھل لٹک رہے ہوں۔ میں آخری بار مخاطب ہوں۔ آج میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ میں اپنی محبت کا ثبوت مانگنے آیا ہوں۔ آج میں جاننا چاہتا ہوں کہ واقعی تمہارے دل میں میرے لیے محبت ہے یا نہیں۔ اس کے ہونٹ لرزے، اس کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے ابھری۔ جلال خدا کے لیے خود پر رحم کھائے، میں آپ سے محبت کرتی ہوں لیکن نہیں۔ میں نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ آج میں اس لیکن کو قتل کر دوں گا یا خود قتل ہو جاؤں گا۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو اس واجکاف اظہار کرنا ہوگا۔ سن رہی ہو میری بات؟ میں اردو میں بات کر رہا تھا۔ جلال، مجھے آپ کی زندگی کی سلامتی مت نام لو میری زندگی کا۔ اپنی کم ہمتی اور بزدلی کے لیے مت ڈھال بناؤ میری زندگی کو۔ یہ زندگی آج ویسے بھی ختم ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں کریں گے آپ، ایسا ہی ہوگا۔ میں نے ہر لفظ پر زور دیا۔ میں کہتی ہوں نا کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالیں۔ تمہیں کیوں ماروں؟ میں خود کو موت کے حوالے کر دوں گا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں جلال، میں کیا کروں؟ تمہیں ہمت کرنا ہوگی یا پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں سرتپا اٹل فیصلے کی صورت میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے سر جھکایا اور رونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ وہ انکار میں سر ہلا رہی ہے۔ وہ واقعی انکار میں سر ہلا رہی تھی، لیکن یہ انکار میرے لیے نہیں تھا، اس کے اندر صدیوں سے جم کر بیٹھی ہوئی کم ہمتی کے لیے تھا۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس نے اپنے بھاری بھرکم آنچل کو سنبھالا۔ اس کے حسین جسم پر سجے ہوئے وزنی زیورات چھنچھنائے، پھر جیسے اندھیری سنسان راتوں میں بجلی چمکے۔ اس نے اپنا چہرہ میرے سینے میں یوں چھپایا جیسے کوئی پرندہ طوفانی رات سے گھبرا کر اپنے گھونسلے میں دبک جاتا ہے۔ میرے ہاتھ پیچھے باندھے تھے، میرے ہونٹ بے ساختہ اس کے گالوں کو چومتے چلے گئے۔ اس کے بعد جبر کی ایک آندھی سی چل پڑی۔ ہونہار کتوں نے مجھے کھینچ کر آرزو سے جدا کیا۔ میں سیڑھیوں پر گرا اور لڑکتا چلا گیا۔ میرا نام پکارتی ہوئی آرزو کو محافظ عورتوں نے کھینچا اور گیڑ کر دور لے گئے۔ اندھیرا پھیل رہا تھا۔ تماشا گاہ ہر طرف کندیلیں، لیمپ اور مشلیں روشن کر چکے تھے۔ تماشا گاہ میں وی آئی پی نشستوں کے عین سامنے جو سنسنی خیز ہنگامہ برپا ہوا تھا، اب اسے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ چند کتے مجھے گھیرتے ہوئے اکھاڑے کی طرف لے چلے۔ ان کی خوفناک کراہٹیں بتا رہی تھی کہ ان کی حکم عدلی کا مطلب اپنے جسم پر چند اور گہرے زخم سجانا ہے۔ لمبے بالے والے طویل قامت پہرے دار نے مجھے انگلش میں بتایا کہ مجھے ان 2 بند دروازوں میں سے ایک دروازے کا انتخاب کرنا ہے، لیکن دوسروں کے لیے 4 تھے۔ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، تم جو کچھ کر سکے ہو، اس کے سامنے یہ رعایت بھی بہت بڑی ہے۔ میرے سینے میں اٹھتی ہوئی سنسنی کی لہریں کچھ اور بلند ہوئی۔ میرے سامنے 2 دروازے تھے، ایک میں موت اور ایک میں آرزو۔ اچانک ایک سرگوشی میرے کانوں میں گونجی، کوئی سا بھی دروازہ کھول لو نوجوان، اس سے کوئی فرق نہ پڑے گا۔ میں نے چونک کر دیکھا، سرگوشی کرنے والا وہی طویل قامت پہرے دار تھا جو تن تنہا میرے ساتھ اس سنگ میں موجود تھا۔ میں نے کہا، میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ اس نے ڈرامائی لہجے میں کہا، دونوں دروازوں کے پیچھے تمہاری موت ہے۔ شراک اپنے مجرموں کو آسانی سے معاف نہیں کرتا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے چند لمحے توقف کے بعد کہا، ہاں، ابھی ماسک میرے چہرے پر نہیں آیا، مگر میں شوش ہوں۔ تمہارے لیے زندگی کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے، مگر اپنے دیرینہ تجربے کی بنا پر ایک رائے میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ بتاؤ، میں عمل کروں گا۔ دروازہ کھلنے کے بعد جہاں کھڑے ہو کر جانور کا انتظار مت کرنا۔ اگر ہمت ہے اور بازو میں طاقت ہے تو پھر ایک انوکھا کام کرو، ایک ایسا کام جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا۔ دروازہ کھلنے کے بعد خود بھاگ کر اندر گھس جاؤ۔ وہ ایک تنگ سا کمرہ ہے، وہاں جانور پیچھے سے بھاگ کر زوردار حملہ نہیں کر سکتا۔ اس کمرے کا جو دروازہ دوسری طرف باہر جاتا ہے وہ بہت مضبوط نہیں۔ اگر تم کسی طور سے اسے توڑنے میں کامیاب ہو جاؤ تو تمہاری جان کم از کم 1 ماہ کے لیے بچ سکتی ہے۔ پہرے دار مجھ سے اس طرح بات کر رہا تھا، دیکھنے والوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے دروازہ کھولنے پر آمادہ کر رہا ہے۔ شوش پہرے دار کی پوری بات سننے اور سمجھنے کے بعد میں نے خود کو ذہنی جسمانی طور پہ تیار کیا۔
میں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک درندے کو پایا۔ اس کے جسم پر بہت سے خوفناک بھال تھے۔ وہ بے پناہ تیزی سے مجھ پر جھپٹا۔ میں نے خود کو اس کی ضد سے بچایا، پھر بھی اس کا ایک سینگ میرے کولے کی ہڈی میں لگا اور میں لڑکھڑا کر رہ گیا۔ درندہ نرما جانور نے پھر مجھ پہ حملہ کیا۔ اس مرتبہ اس نے میری ناف میں اپنے دانت گاڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے سینگوں سے پکڑا، لیکن اس میں یقیناً ماورائی قوت تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے مجھے ہوا میں اچھالا۔ میں گرتے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا اور چند قدم بھاگ کر اس کمرے کے دروازے کو کندھے سے بھرپور ٹکر ماری۔ دروازہ تھڑایا مگر اس سے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا۔ بانس، تار، مینگونیشین کے نہایت گھنے درختوں کے اندر ایک طویل سرنگنما غار تھا۔ اس غار میں کئی شاہیں بھول بھلیوں کی طرح پھیلی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ دیواروں پر لگی ہوئی نشانیوں کے بغیر اس سرنگ میں سفر کرنا ناممکن تھا۔ میں تمہارے لیے ایسی کشتی فراہم کر سکتی ہوں جو ہر طرح کے خطرے سے محفوظ ہو اور تمہیں کسی آباد جزیرے کے ساحل کے قریب اتار دے۔ میں نے عزم سے کہا، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں محترم خاتون، یا یہاں ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو جانا چاہتا ہوں۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم شراک سے لڑنا چاہتے ہو؟ ایسی دلیری کو حماقت کہا جاتا ہے۔ کروبا کسی نامعلوم راستے کے ذریعے اس رنگنما غار سے واپس چلے گئی۔ وہ اس جزیرے کے محترم ترین بزرگ کی بیٹی تھی اور اپنی شخصیت سے ایسی نظر آتی یہاں کے اکثر لوگ شراک کے علاوہ کروبا کے سامنے بھی تعظیماً سجدہ ریز ہوتے۔ وہ رات کا تیسرا پہر تھا۔ میرے ہاتھ میں 7mm رائفل تھی۔ رائفل کے کئی بھرے ہوئے میگزین بھی میرے لیے لباس میں موجود تھے۔ میرے ساتھ ماسک پوش دوزے بھی تھا۔ ہم دونوں شراک کے محل کے عقبی درختوں میں ایک جیپ کے اندر موجود تھے۔ دوزے نے اس جیپ کی کھڑکیاں دروازے بڑی اچھی طرح بند کر دیے۔ ہم منتظر بیٹھے رہے اور پھر میں نے زندگی میں پہلی بار مشرق سے صبح کاذب کو نمودار ہوتا دیکھا۔ یوں لگا جیسے سورج کہیں بہت فاصلے سے اس خطہ زمین پر جھانک رہا ہے۔ جس وقت شراک میرے قدموں میں پڑا جانکنی کے عالم میں تڑپ رہا تھا، اچانک محل کے ارد گرد سے درندوں کی میری چلی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ صبح کاذب کے نمودار ہونے کے بعد وہ خاص وقت گزر چکا تھا جب شراک کے حیوانی اور انسانی خرکارے اس کے لیے غیر مفید ثابت ہوئے تھے۔ میں، اکبر خان اور آرزو محل ہی کے ایک حصے میں موجود تھے۔ اگلے دن دوپہر کو جولیا اور راجہ بھی ہم سے ملے۔ جولیا اور آرزو گہری سہیلیوں کے انداز میں ایک دوسرے سے ملی۔ راجہ اس تمام عرصے کے دوران محل ہی کے ایک حصے میں نظر بند رہا تھا۔ اس نظر بندی کے باوجود اس نے جزیرے کے حوالے سے اپنا شاندار سفر نامہ مکمل کر لیا۔ جب ہم سب اکٹھے ہوئے کسی کی کمی کا احساس اور بھی شدت سے ابھر آیا۔ آج ہمارے درمیان ہمارا سب سے ہنسمکھ ساتھی کاشف موجود نہ تھا۔ وہ اپنے راستے ہمیشہ کے لیے الگ کر چکا تھا۔ اسے یاد کر کے میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آئے تو سبھی سوگوار ہو گئے۔ آج ان واقعات کو قریباً 3 سال گزر چکے ہیں۔ ان 3 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا ہے اور بہت کچھ بدل جائے گا، لیکن کاشف کا غم آج بھی میرے دل میں تازہ ہے۔